अय्युहन नबियो हस्बुकल्लाहु वमन इत्तबअका मिनल आमन्तु बिल्लाहि सदकल्लाहुल अज़ीम व सदक रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कोई जुबान खामोश न रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस नाम के सदके से दुआओं में असर है, जिस नाम के सदके से दुआओं में असर है, वो नामे उमर नामे उमर नामे उमर है। सुभान अल्लाह। वो सेने हरम और वो एक ईंट का तकिया, वो सेने हरम और वो एक ईंट का तकिया, क्या तरबियत सरवरे दो आलम का असर है। जिस नाम के सदके से दुआओं में असर है, वो नामे उमर नामे उमर नामे उमर है। फक्र ऐसा कि दे कैसर किसरा भी सलामी, फक्र ऐसा कि दे कैसर किसरा भी सलामी। हुक्म ऐसा कि दरिया भी झुकाए हुए सर है। जिस नाम के सदके से दुआओं में असर है, वो नामे उमर नामे उमर नामे उमर है। बरादरान इस्लाम, तमाम तारीफ़ें और हम्दो सलाह अल्लाह जल्ला मज्दुहुल करीम की ज़ाते बबरकात के लिए, जो खालिक के कायनात भी है और मालिक के शिश जिहाद भी। अल्लाह जल्ला वाला की हम और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार गोहरबार में अपनी अकीदतों, मुहब्बतों और इरादतों का खुरूज पेश करने के बाद इंतहाई इज्जत व तकरीम के लायक ज़ेबे मुस्नद सदारत जनाब किबला शाह साहब हमारी महफिल के सनाखान मुस्तफ़ा और दूर नज़दीक से आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ीन कराम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आप जानते हैं कि आज की ये बज़म हज़रत सैयदुना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके मुक़द्दस नाम से, आपके मुक़द्दस उन्वान से मुअन्वन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर बसमीम कल्ब ये दुआ है कि अल्लाह मेरा और आपका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। और किबला शाह साहब का साया तादेर हमारे सरों पर कायम रखे। और मैं तो गुजारिश करूंगा किबला शाह साहब से कि जिन मोहब्बतों के साथ हुजूर आज आपने ये जो जिक्र कराया है, हमने तो अपने उस्तादों से यही पढ़ा है और हमने कुरान से यही सीखा है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। लोगों, दिलों का सुकून चाहते हो तो रब के जिक्र में तुम्हारा सुकून। तो मैं गुजारिश करूंगा किबला हर महीने ऐसी महफिल का एहतमाम हो कि जिसमें आप शिरकत फरमाएं और यूं ही अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करके हम अपने दिलों को रूहानी तौर पर मुनव्वर फरमाएं। बरादरान इस्लाम, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा सानी, हर शख्स उनके नाम से वाकिफ है और आज उसी उन्वान से गुफ्तगू है। अल्लाह के हुजूर ये दुआ है कि अल्लाह मेरी जुबान को सच्चाई का नूर नसीब फरमाए। आमीन। अहबाब, मुझे और आपको ये दीन बड़ी सहूलत के साथ मिला है। हमें ये दीन, ये ईमान बड़ी आसानी के साथ मिला है। हमें कोई तकलीफ गवारा नहीं करनी पड़ी।
کوئی پریشانی نہیں دیکھنی پڑی. ہم جب پیدا ہوئے تو کان میں مؤذن کی صدائے دل نواز آتی ہے, مبارک ہو محمد عربی کا غلام بن کے آ رہا ہے. جب تھوڑے بڑے ہوئے توتلے بولتے ہوئے سیکھا توتلی زبان میں, تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری کیا گیا اور اللہ عز و جل کا نام جاری کیا گیا. سبحان اللہ. جب توتلے انداز میں ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کیا تو والدین اش کر اٹھے اور خاندان میں مٹھائیاں تقسیم کروائیں کہ آج ہمارے لال کی زبان سے پہلی مرتبہ توتلے انداز میں ہی صحیح لیکن اللہ کا نام نکلا ہے. اور پھر خاندان کے ہر فرد نے جب اپنے کانوں سے سنا تو چہرے کی بلائیں لی. تھوڑے بڑے ہوئے مسجد میں قبلہ کاری صاحب کے پاس پہنچے, استاد کے سامنے زانویے تلمذ ہوئے تو ہمیں قرآن کی تعلیم سے آگاہ کرنا شروع کیا. جب ہم قرآن پڑھنے لگے تو والدین پھولے نہیں سماتے تھے اور خاندان والوں کو بتاتے تھے لوگوں خوش قسمت ہیں ہم کہ ہمارے بیٹے کی زبان پر آج اللہ کا قرآن جاری ہوا. اور اگر خوش قسمتی سے ہم نے حفظ کر لیا تو ہمارے سروں پر دستار فضیلت عزت کی دستار رکھی. اگر ہم نے حفظ کر لیا تو خاندان والوں کی دعوت کا اہتمام کیا گیا. آج ہمارا بیٹا رب کے کلام کو سینے میں محفوظ کر کے پلٹا ہے تو آج اسی خوشی میں ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں, کھانے دیے گئے. اور اگر ہم نے درس نظامی کیا علوم و فنون سے ہم مالا مال ہو گئے. ہم نے دین سیکھا, رسول اللہ کی فرامین پڑھے تو ہمیں سند امتیاز سے مالا مال کیا گیا اور ہمیں عزتوں کی مسند پہ بٹھایا گیا. ہم نمازی بنتے ہیں تو محلے میں عزت ہوتی ہے. ہم زکوٰۃ اور خیرات کرتے ہیں تو لوگ ہماری نیکی کے متعلق بات کرتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اس دین کے لیے کوئی مشکل نہیں دیکھی. ہمیں یہ دین بیٹھے بٹھائے گھر میں ملا ہے. لیکن تصور کیجئے کہ جب حضور کے دور میں 14 صدیاں قبل کوئی ایمان لاتا تھا تو لوگ اس سے اپنا ناطہ توڑ لیا کرتے تھے, لوگ اس سے اپنا تعلق توڑ لیا کرتے تھے, سماجی بائیکاٹ ہو جایا کرتا تھا. میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور کا تعلق قریش سے ہے جو مکہ المکرمہ کا سب سے معزز ترین قبیلہ ہے. حضور کا تعلق قریش سے, اور آقا کریم علیہ السلام صادق بھی انہی لوگوں میں کہلاتے ہیں, امین بھی انہی لوگوں میں کہلاتے ہیں. حضور علیہ السلام کے گھر میں امانتیں بھی وہی رکھتے ہیں. آقا کریم کو اپنے فیصلوں میں حاکم بھی وہی بناتے ہیں. لیکن جب آقا کریم نے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا کہ لوگوں ان جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دو, آؤ ایک رب کی توحید کا اقرار کرو, تمہیں دنیا جہان کی بھلائیاں نصیب ہو. لیکن جب حضور نے اعلان کیا تو لوگوں نے حضور کی دشمنی بنا لی حضور کے ساتھ, اور غیر تو غیر رہے. جو حضور کا سگا چچا تھا اس کے الفاظ کیا تھے, وہ کہتا ہے تبن لکا ہنالکا سائر اليوم الہذا جماعتنا, کہا تمہارا ستیہ ناس محمد نعوذ باللہ من ذالک, کہا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا کہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہٹا دو, ہمیں اس سے پھیر دو, تمہیں اس لیے جمع کیا تھا. یہ جملے جب حضور نے سنے تو بہت دکھ ہوا کہ کسی غیر نہیں کہے تھے بلکہ سگے چچا ابو لہب نے کہے تھے کہ تیرا ستیہ ناس ہو جائے, تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا. حضور نے اس دین کے لیے بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں, بڑے مشکل مرحلے سہے ہیں, اور وہ وقت بھی آیا کہ جب مکہ والوں نے حضور سے سوشل بائیکاٹ کر دیا اور کہا کوئی ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا, کوئی ان کے ساتھ ملے گا نہیں, کوئی ان کے ساتھ گفتگو شریف نہیں کرے گا, کوئی ان سے معاملات نہیں کرے گا. اور حضور اپنے خاندان والوں کو لے کے 3 سال تک شام ابی طالب کی گھاٹی میں رہے. اور علماء لکھتے ہیں ایسا وقت بھی آیا کہ کئی کے دن حضور اور حضور کے گھرانے والے درختوں کے پتے کھا کر اپنا گزر بسر کرتے تھے. اس دین کے لیے مشکل مرحلے تو انہوں نے دیکھے ہیں کہ جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو گلیوں میں اسے پیٹا جاتا ہے, جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے
تو سینے پہ بھاری برگم پتھر رکھے جاتے ہیں۔ میرے حضور نے 3 سال شام ابی طالب میں گزارے، اور مکہ والے اتنے سنگ دل ہو گئے کہ اگر کوئی قافلہ مکہ میں آتا اور اس کے پاس کھانے کا سامان ہوتا تو اسے شام ابی طالب کی طرف نہیں دیا جاتا، کیونکہ اس خوف سے، اس بدنیتی کے ساتھ کہ کہیں حضور کے گھر والے اس سے کوئی کھانے کی چیز نہ خریدے۔ تو یہ مشکل لمحہ اور یہ کٹھن وقت بھی رسول اللہ نے اس دین اسلام کے لیے دیکھا ہے، لیکن حضور نے دین کے ابلاغ میں کوئی کسر نہ چھوڑی، دین کی تبلیغ میں کوئی کسر حضور نے نہ چھوڑی، یہاں تک کہ سب سے پہلے عورتوں میں حضور کی اپنی زوجہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایمان لاتی، مردوں میں سب سے پہلے حضور کے غار یار، حضور کے عزیز دوست جناب حضرت ابو بکر صدیق ایمان لاتے ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ ایمان لے کر آتے ہیں۔ آپ بچے تھے، 6 برس کی عمر تھی، روایت میں آتا ہے، اور رسول اللہ کو پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری عمر تو اتنی نہیں ہے، لیکن حضور سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ یہ جان بھی آپ پہ قربان ہوگی اور دین بھی آپ ہی کا قبول کیا جائے گا۔ کہا کہ عمر تو اتنی نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ جب تک زندہ رہوں گا وفائیں آپ ہی کے ساتھ رہیں گی، آقا میرے دل و جان آپ کے نام پر قربان ہے۔ پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایمان لے کر آئے، بڑی طویل داستان ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر ایمان لے کر آئے، حضرت یاسر ایمان لے کر آئے، حضرت سمیہ ایمان لے کر آئیں، بہت سے لوگوں کی طویل داستان ہے، اگر یہاں پر بیان کروں تو وقت کے اتنے دامن میں وسعت نہیں ہے۔ اس کے بعد جب 38 لوگ مسلمان ہو گئے، معاملہ بڑا گھمبیر ہو گیا۔ اہل مکہ اس نئے دین کو یوں پنپتا ہوا دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ نیا دین ہے، ہم نے تو سوچا تھا 2-4 لوگ حضور کے ساتھی بنیں گے، زیادہ ہوئے تو 10-15 ہو جائیں گے، لیکن یہاں پر 38 لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اور ہوا کیا کہ رسول کریم حضرت عبداللہ بن خدعان کے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں، ابو جہل نے حضور کو دیکھا، اور جب دیکھا تو ہاتھوں میں نوکیلا پتھر ہے، اٹھا کر حضور پہ حملہ آور ہوا اور آقا کریم علیہ السلام پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس سے حضور نے بڑی کوشش کی کہ کوئی الجھاؤ نہ ہو، کوئی کشمکش نہ ہو، لیکن بدبخت نے اتنے وار کیے ہمارے رسول کے جسم پر کہ حضور کی جسم اقدس سے خون نکلتا ہے، اور آقا کریم وہ زخم لے کر سینے حرم میں پہنچے، اور حضور نے اللہ کے حضور سر بسجود ہو گئے اور اللہ کو اپنے دکھ اور اپنی مصیبتیں بیان کر رہے ہیں۔ حضرت حمزہ عبد المطلب حضور کے چچا، وہ شکار سے واپس آ رہے تھے، اور ان کی عادت تھی جب شکار سے واپس آتے تھے تو اترا کر چلتے تھے، جیسے کوئی مارکا سر انجام دیا ہے۔ جب آئے اترا کر چل رہے ہیں، 2 لونڈیوں کی گفتگو کانوں میں پڑتی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ حمزہ کو دیکھو، اس کی چال تو دیکھو کتنا اترا کر چل رہا ہے، اگر اسے پتہ چل جاتا کہ آج اس کے بھتیجے پر کیا قیامت ٹوٹی ہے تو اس کی چال اور اس کا انداز یہ نہ ہوتا، اگر اسے پتہ چل جاتا تو اس کی ٹور اور اس کا انداز چلنے کا یہ نہ ہوتا۔ کان میں آواز پڑی حمزہ بن عبد المطلب کی، اور پوچھا کیا بولتی ہو؟ کہا آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے پر قیامت ڈھائی ہے۔ پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا آپ کا بھتیجا کھڑا تھا اور ابو جہل نوکیلا پتھر لے کر حملہ آور ہوا اور اتنے زخم دیے کہ حضور کے نازک جسم سے خون بہنا شروع ہو گیا، اور کہتی ہیں وہ خاموش کھڑا تھا اور یہ ابو جہل بدبخت اس پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب بپھر گئے، غصے میں آ گئے اور دوڑے ابو جہل کی تلاش میں۔ اس وقت جو مکہ کے سردار تھے وہ حرم کے پاس اپنی مسندیں لگاتے تھے، جا کر ابو جہل کو گربان سے پکڑا اور اپنی کمان اس کے سر پر ماری، اور اتنی زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ اب ابو جہل کے حواری کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حمزہ بن عبد المطلب یہ تم نے کیا کر دیا؟ آپ ابو جہل کا گربان پکڑے ہوئے ہیں۔ کہا ابو جہل بدبخت تم نے کیا سمجھا ہے ہمارا بھتیجا لوارث ہے، اس پہ اتنا ظلم کر دیا؟
ابو جہل بڑا دانا تھا، وہ سمجھا کہ اگر یہاں پہ معاملہ بڑھتا ہے تو پورے قریش حمزہ بن عبد المطلب کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ان کا ساتھ دیں گے، تو معافی مانگ لی، کہتا ہے مجھے معاف کر دو، معاملہ ٹال دیا۔ اب حضرت حمزہ بن عبد المطلب رسول اللہ کی تلاش میں نکل گئے، حضور کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچے، سینے حرم میں دیکھا، اللہ کا نبی سربسجود ہے، سجدے میں پڑا ہے، اور حمزہ بن عبد المطلب پکارتے ہیں یا ابن اخی، یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھائی کے بیٹے، لیکن حضور نے سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ دوسری مرتبہ پھر صدا دی یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، آپ بے چین ہیں رسول اللہ کو بتانے کے لیے کہ اے میرے بھتیجے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا بدلہ لے کر آیا ہوں۔ لیکن دوسری آواز پر بھی حضور نے سر نہ اٹھایا۔ اب تیسری آواز لگائی یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، اللہ کے رسول نے سر اٹھایا۔ حمزہ بن عبد المطلب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی آنکھیں آنسوں سے تر ہیں اور آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں، اور حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کہتے ہیں اے میرے بھتیجے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا بدلہ لے کر آیا ہوں۔ ابو جہل کا سر پھاڑ دیا۔ اب حضور نے آگے سے یہ جملہ کہا چچا، مجھے اس بات کی کچھ خوشی نہیں ہوئی، مجھے اس بات سے کوئی تسکین نہیں پہنچی کہ آپ نے ابو جہل کا سر پھاڑ دیا ہے۔ حمزہ بن عبد المطلب پریشان ہو گئے، اتنا بڑا مارکا سر انجام دیا ہے، مکہ کے بڑے سورماہ کو میں نے ٹکر دی ہے، اس کا سر پھاڑ دیا، اور یہ کہتے ہیں پریشان نہیں ہوں، ابھی مجھے خوشی نہیں ہوئی ہے۔ تو کہا نہ میرے بھتیجے، تجھے کس شے سے خوشی ہوگی، کیا چیز تجھے خوشی دے گی؟ اب اللہ کے نبی کا جملہ سنیے اور حمزہ کی خوش قسمتی دیکھیے۔ پوچھتے ہیں بھتیجے کس بات سے خوشی ہوگی؟ حضور کہتے ہیں چچا، مجھے خوشی تب ہوگی جب تم بھی اسی خدا کو مانو گے جس کی توحید کا کلمہ میں پڑھا۔ ہاں، مجھے کوئی خوشی نہیں ہے کہ آپ نے ابو جہل کو مارا ہے، میں تو رحمت للعالمین کا تاج پہن کے آیا۔ کہا خوشی کس بات سے ہوگی؟ کہا چچا، خوشی تب ہوگی جب اسی اللہ کو مانو گے، اسی کی توحید کا اقرار کرو گے جس کی توحید کے کلمے میری زبانوں پر جاری رہتے ہیں۔ حضرت حمزہ آگے بڑھے اور رسول اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا تو ہمیں تسکین قلب ہوا، ہمیں جو سکون پہنچا وہ زندگی میں کبھی نہیں پہنچا۔ اور حضرت حمزہ کے ساتھ 39 لوگ دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب حضور اس فرط جذبات میں، خوشی کے عالم میں حضور کھڑے ہوتے ہیں اور کعبہ کے غلاف کو پکڑا اور اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں، مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک شیر عطا کر دیا ہے، اے میرے پروردگار ایک اور شیر عطا کر دے تو تیرا مجھ پہ بڑا کرم ہوگا۔ کہا اللہ ایک شیر تو دے دیا ہے، ایک اور شیر عطا کر دے تو بڑی خوشی ہوگی۔ میرے نبی کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں اور جب ترتیب پاتے ہیں تو وہ جملے یہ ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مالک ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت نصیب کرنا۔ ابو جہل بڑا اثر رسوخ والا شخص تھا، سردار تھا، میرے نبی کی زبان سے جملے نکلتے ہیں مالک عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے۔ یہ عمر بن حشام ابو جہل ہی کا نام تھا، اور حضور دعا کر رہے ہیں مالک بے شک اس نے مجھے بڑے زخم دیے، بڑے دکھ دیے ہیں، اس نے مجھے میرے جسم سے خون جاری کر دیا، لیکن مالک التجا کرتا ہوں اگر ابو جہل سے عمر بن حشام سے دین کو تقویت ملتی ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اسے اسلام کی دولت دے۔ حضور نے اعلان کیا، دعا مانگی، اور مکہ کی گلیوں میں یہ صدا اٹھ گئی کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب ایمان لے کر آ گئے۔ اب کافر بڑے پریشان، یہ کیا معاملہ ہے؟ آج حمزہ اسلام لائے ہیں جو مکہ کی سرداروں میں سے ہیں، کل کوئی اور اسلام لائے گا۔ ابو جہل کو برا کہتے ہیں، کہا تیرا ستیہ ناش ہو، آج تو حمزہ کے بھتیجے کو نہ مارتا تو دین اسلام قبول نہ کرتے، لیکن تیری بدبختی کی وجہ سے آج ہمارا ایک سردار نئے دین کو قبول کر چکا ہے۔ ادھر 26 سال کا ایک نوجوان ہے، نام عمر ہے، خطاب کا بیٹا ہے، اور گھر میں پیچو تاب کھا رہا ہے کہ آج حمزہ ایمان لے آئے ہیں،
کل اگر کوئی اور سردار ایمان لے کر آیا تو ہمارے آبا و اجداد کے ہمارے دین کو کون پہچانے گا؟ اگر نیا دین آ گیا تو ہمارے بتوں کو پوچھنے والا کون ہے؟ اب سوچتے ہیں کیا کیا جائے، تو کہتے ہیں کہ کیوں نہ میں ہی اسلام کے چراغ کو بجھا دوں۔ حضرت عمر 26 سال کی جوانی ہے، آزاد چست ہیں، جسم طاقت سے بھرپور ہے، اور یہاں پر ایک بات میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ عموماً انسان کے جو ہاتھ ہیں ان میں ایک کے اندر زیادہ طاقت ہوتی ہے اور دوسرے میں کم طاقت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص دائیں ہاتھ سے زیادہ مضبوطی سے اور زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتا ہے تو بائیں ہاتھ میں وہ طاقت نہیں ہوگی، لیکن عمر وہ تھے کہ جن کے دائیں میں جو طاقت تھی ان کے بائیں میں بھی وہی طاقت تھی۔ اب عمر نے یہ ارادہ کر لیا کہ اسلام کے چراغ کو بجھائیں گے۔ گھر سے نکلے، تلوار حمائل کی ہوئی ہے، آنکھوں میں نشہ ہے، اور سامنے سے عبداللہ بن نعیم ملتے ہیں۔ یہ بھی حضور کے صحابی ہیں، اسلام قبول کر چکے تھے لیکن ظاہر نہیں کیا تھا۔ جب ملے، عمر کی آنکھوں میں غصہ دیکھا، کہا عمر کدھر جا رہے ہو؟ سمجھ گئے ساری کہانی۔ عمر کہتے ہیں میں اسلام کا چراغ گل کرنے جا رہا ہوں، میں اسلام کے چراغ کو بجھانے جا رہا ہوں۔ آج حمزہ ایمان لے کر آئے ہیں، کل کوئی اور ایمان لے کر آئے گا۔ اگر یوں ہی سلسلہ چلتا رہا تو پھر اس نئی دین کو کون روکے گا؟ آج میں اس کہانی کو ختم کر دوں گا، لیکن قسمت تقدیر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ عمر تو اپنے ارادے سے نہیں آ رہا ہے بلکہ تجھے رسول اللہ نے بلایا۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے ارادے سے نہیں آ رہا، رسول اللہ نے دعا کر دی ہے، مالک عمر بن حشام عطا کر دے یا عمر بن خطاب عطا کر دے، اور رب کی بارگاہ سے تیری مقبولیت ہو چکی ہے، اور تیری حاضری رسول اللہ کی خدمت میں جو ہوگی اس حاضری میں تو نے رسول اللہ کے دین کو قبول کر لیا۔ نعیم بن عبداللہ پوچھتے ہیں کہ عمر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اسلام کا چراغ گل کرنے جا رہا ہوں۔ کہا عمر اسلام کا چراغ بعد میں گل کرنا، پہلے اپنے گھر کی طرف توجہ دو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تم رسول اللہ کی جانب جا رہے ہو، ادھر تمہاری بہن فاطمہ اسی محمد کی غلام بن بیٹھی، تمہارا بہنوئی سعید بن زید اسی نبی کا نوکر بن چکا ہے۔ پہلے گھر کے معاملات دیکھو پھر بعد میں رسول اللہ کی جانب جانا۔ اب حضرت عمر بہن کے گھر پہنچے اور جو غصہ رسول اللہ پر تھا وہ ادھر منتقل ہو گیا، اور جب دروازے میں پہنچے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی صدائیں آ رہی ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ جو بات سنی تھی تصدیق ہو گئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بہن نے قرآن کے نسخے چھپائے اور جلدی سے دروازہ کھولا۔ عمر نے اندر آتے ہی بہن اور بہنوئی کو پیٹنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ جسم زخمی ہو گیا اور سر پھٹ گیا۔ اور جملہ سنیے حضرت عمر کی بہن کا اور اپنی ایمان کو جلا بخشیے۔ عمر کی بہن فاطمہ کہتی ہیں عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں خطاب کی بیٹی ہوں، جسم کے آخری قطرے تک محمد مصطفیٰ کا دامن ہاتھوں سے نہیں چھوڑا۔ اگر تیرے جسم میں تیری رگوں میں خطاب کا خون بہتا ہے تو میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں۔ یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن ہاتھوں سے دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ عمر کی حیرانگی انتہا کو پہنچی کہ یہ کون سی طاقت ہے کہ جس نے ایک عورت کے اندر یہ جذبے پیدا کر دیے ہیں۔ ایک عورت اپنی جان تو دینے کو تیار ہے لیکن نئے نبی کا کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ میرے آنے سے پہلے کیا پڑھ رہی تھی، کس شے کی تلاوت کر رہی تھی؟ کہا عمر تھا تو اسی نبی پر نازل ہونے والا قرآن لیکن تمہیں نہیں سنا۔ پوچھا کیوں؟ کہا اسی قرآن میں میرے رب نے کہا ہے کہ اس قرآن کو وہی پڑھیں اور وہی پکڑیں جو پاکیزگی والے ہیں، جو پاک بہت ہوتے ہیں۔ کہا پہلے پاکیزگی اختیار کرو۔ عمر گئے، غسل کیا اور واپس آئے اور کہا لے آؤ وہ قرآن کے نسخے۔ کھجور کی چھال پہ قرآن لکھا تھا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب قرآن کا نسخہ لے کر آتی ہیں اور عمر کو دیا۔ عمر پڑھتے ہیں تاہا ما نزلنا القرآن، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ میرے محبوب اے 14ویں چاند کے چہرے والے محبوب، یہ قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ تم مشقت میں پڑ جائے، یہ قرآن اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، کیونکہ حضور کا معمول تھا کہ راتوں راتوں حضور جاگ کر قیام کرتے تھے
اور ان سجدوں میں، ان قیاموں میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہ آیت جب پڑھی تو حضرت عمر کی آنکھوں کے بندن ٹوٹے اور آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ضبط ٹوٹ گیا اور روتے ہیں، اور جس نیت سے آئے تھے وہ ارادہ بھول چکے ہیں، وہ نیت ختم ہو چکی ہے، اور بہن اور بہنوئی سے سوال کرتے ہیں کہ جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عمر بھی اس کا غلام بن جائے؟ کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ عمر بھی اس کے قدموں میں جا کر اپنے سر کو ٹیک دے اور اس کے رب کی توحید کے اقرار کر دے اور اس کی رسالت کا کلمہ پڑھ لے؟ کہا کیوں نہیں، ہاں جلدی چلو، ہم تمہیں اس نبی کے آستانے پر لے چلتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں لے چلتے ہیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام دار ارقم میں موجود ہے۔ دار ارقم یہ حضور کے صحابی حضرت ارقم کا گھر ہے، اور مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے تو اس لیے چھپ کر دین کا تعلیم وہاں پر حاصل کی جاتی ہے۔ حضرت عمر جو ہی ہاتھوں میں تلوار ہے، ہوش اور سانکھ خطا ہو چکے ہیں، اور ایک ہی دل میں ارادہ اور نیت ہے کہ جا کر رسول اللہ کے ہاتھوں پر بیعت کر، وہی تلوار ہاتھوں میں جا رہے ہیں۔ دار ارقم کے سامنے پہنچے، صحابہ نے دروازے کی کیوار سے دیکھا عمر آ رہے ہیں اور ہاتھوں میں تلوار ہے۔ کہا یا رسول اللہ، عمر آ رہا ہے اور مکہ کا بہادر نوجوان ہے، ہاتھوں میں تلوار بھی ہے، یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، عمر کو آنے دو، اگر نیت اچھی ہوئی تو خوش آمدید کہیں گے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کے سر کو قلم کر دیں۔ حضرت عمر پہنچے، دروازہ کھلا، صحابہ نے دونوں بازوں سے حضرت عمر کو تھام لیا، کہیں رسول اللہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ حضور نے کہا چھوڑ دو۔ عمر حضور کے پاس پہنچے، رسول کائنات نے عمر کی گردن میں کپڑا تھا، اسے پکڑا اور جھنجھوڑا اور کہا اسلم یا عمر، عمر اسلام لے کر آ جا، عمر اسلام لے کر آ۔ اور حضور نے عمر کی سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا اللہم اہد قلبہ، میرے مالک عمر کے قلب کو پاکیزہ کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ جزاک اللہ۔ حضرت عمر کے سینے پہ ہاتھ مارا رسول کریم نے، کہا اللہم اہد قلبہ، میرے مالک عمر کے قلب کو ہدایت دے۔ رسول اللہ کے ہاتھ رکھنے کی دیر تھی کہ دل سے کفر اور عمر حضور کے ہاتھ میں ہاتھ لائق نہیں، واشہد وَأَنَّكَ رسول اللہ، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہوتے ہیں۔ عمر اسلام لے کر آئے، صحابہ نے اتنا پرزور نعرہ تکبیر لگایا کہ مکہ کی ہر گلی گونج اٹھتی ہے۔ اب صحابہ خوش ہیں، میرے رسول نے ایک سوال کیا، عمر معاملہ سمجھا نہیں ہوں۔ حضور تو سب سمجھنے والے ہیں، سب جاننے والے ہیں۔ عمر جب گھر سے نکلے تھے ارادہ کچھ اور لے کر نکلے تھے، یہاں پر پہنچے ہو تو ارادے کچھ اور رکھتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب گھر سے نکلا تھا تو آپ کا قرآن نہیں سنا تھا، راستے میں سنا تو رب نے دل کی کیفیت ختم کر دی۔ آقا جب گھر سے نکلا تھا قرآن نہیں سنا تھا، جب قرآن سن لیا ہے تو اللہ نے دل سے کفر کے اندھیرے مٹا دیے۔ اور حضور نے سینے پہ ہاتھ مارا اللہم اہد قلبی، میرے مالک عمر کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کر۔ اب حضرت عمر اسلام لاتے ہیں، اور ان کے اسلام لانے سے اسلام کو بہت تقویت پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، آقا بتائیے کیا ہمارا دین کوئی سچا دین نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا عمر ہمارا دین تو بڑا سچا دین ہے۔ کہا آقا یہ بتائیے کہ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ حضور فرماتے ہیں عمر ہم اللہ کے سچے نبی ہوتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ یہ بھی بتائیے کہ کیا اللہ کا قرآن سچی کتاب نہیں ہے؟ تو کہا عمر یہ بھی سچی کتاب ہے۔ تو عرض کی حضور پھر ہم چھپ کر عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہمیں چھپ کر کیوں عبادت کرنی پڑتی ہے یا رسول اللہ؟ حضور ہم سریعام کیوں نہیں عبادتیں کرتے ہیں؟ ہم سب کے سامنے علل اعلان کیوں نہیں نمازیں پڑھتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں عمر تم جانتے ہو حکمت کا تقاضا ہے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے، اس کمی کی وجہ سے چھپتے ہیں، کیونکہ ظاہراً پڑھے تو کفار ظلم کرتے ہیں، حکمتیں یہ پوشیدہ ہیں۔ عمر نکلے اور مکہ کی ہر گلی میں جا کر صدا دی، اے کفار سن لو، آج عمر نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔
ورنہ حضرت عمر سے پہلے کوئی اسلام لاتا تو اس پر ظلم ہوتا تھا، اس پہ تشدد کیا جاتا تھا، کفار اس پہ تشدد اور ظلم کرتے تھے. لیکن آج عمر جب اسلام لاتے ہیں تو آپ نے مکہ کی ہر گلی کا چکر کاٹا اور ہر کافر کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ہے ایسا جسے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، ہے کوئی ایسا جسے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، ہے کوئی ایسا کہ جس سے اپنے ماں باپ کی بھری جوانی میں کمر جھکانی ہو، تو آئے عمر کو روکے. آج عمر نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا. کہا ہے کوئی جسے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو. آج عمر کو ہاتھ لگا کر بتاؤ، عمر مکے کا بہادر ہے اور علل اعلان کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ گلی میں یہ آواز لگا رہے ہیں، سامنے سے ایک خاتون آتی ہے اور حضرت عمر اس خاتون سے بخوبی واقف ہے. اس کا نام زنیرہ ہے اور تاریخ لکھتی ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا بلکہ عشق مصطفیٰ بھرا ہوا تھا. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب عمر نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل گلی سے گزر رہے ہیں. زنیرہ کا مالک اس پہ ظلم کر رہا ہے، کہتا ہے محمد کا کلمہ چھوڑ دو ورنہ تمہاری جان لے لوں گا. تشدد کرتا ہے، کوڑا مارتا ہے. لیکن زنیرہ بھی بڑی پکی تھی. کہا غلام ضرور ہوں تیری، خدمت تیری ضرور کروں گی، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے دل کے اندر جو عشق مصطفیٰ کا چراغ جلا ہے وہ کبھی بجھ نہیں سکتا. گلی سے عمر آ رہے تھے، اس کے مالک نے عمر کو کوڑا تھمایا. کہا عمر مارو اسے، ممکن ہے کہ تمہاری مار سے اس کی سوچ بدل جائے، یہ ڈر جائے اور اس نئے نبی جو نیا نبی بن کر آیا ہے، نیا دین لے کر آیا ہے، ممکن ہے اس کی دین کو چھوڑ دے. عمر کی جوانی تھی، کوڑا پکڑا اور زنیرہ پر کوڑا برسانا شروع کر دیا. اتنا مارا کہ بیچاری کا لہو نکل آیا. عمر تھکتے ہیں تو پانی پینے کا وقفہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں زنیرہ یہ مت سوچنا کہ تجھ پہ ترس آ گیا ہے، یہ مت سوچنا کہ تیرے لیے میرے دل میں نرمی کے جذبات پیدا ہوئے ہیں، بلکہ میں پانی پینے لگا ہوں. حضرت عمر نے کوڑا زنیرہ کے گلے میں ڈالا اور اسے گانٹھ لگا کر کھینچا تو زنیرہ کی آنکھیں نکلتی ہیں اور عمر کہتے ہیں بلاؤ اپنے نبی کو، بلاؤ اپنے خدا کو اور ان سے مانگو کہ آج تمہیں بینائی کی دولت عطا کر دے. زنیرہ کی بینائی نہیں تھی، آنکھوں سے اندھی تھی. تو کہا بلاؤ نا آج نبی کو کہ اپنے رب سے دعا مانگے، جس کی توحید کا کلمہ پڑھا رہا ہے، مانگے اپنے رب سے دعا کہ تجھے بینائی مل جائے. زنیرہ آسمان کی جانب دیکھتی ہے اور عرض کرتی ہے پروردگار تیری اس بندی کو بینائی کی ضرورت نہیں تھی، آج تک التجا نہ کی تھی اور آئندہ بھی نہ کرتی، لیکن آج سوال تیرے نبی کی عزت، آج سوال تیرے نبی کی دستار پہ آیا ہے. مالک آج بینائی نہ دی تو رسول اللہ کی عزت میں فرق آئے گا. زنیرہ کا یہ جملہ نکلنا تھا کہ اللہ نے زنیرہ کو بینائی کی دولت سے مالا. سبحان اللہ. اللہ نے بینائی دے دی. حضرت عمر پیٹ رہے ہیں، پھر چلے گئے. آج وہی زنیرہ سامنے سے آئی ہے اور عمر مکہ کی گلیوں میں صدائیں لگا رہا ہے کوئی کافر جسے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، ہے کوئی کافر جسے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو، ہے کوئی ایسا کافر جسے ماں باپ کی کمر جھکوانی ہو، تو آئے عمر کو ہاتھ لگا کر دیکھے میں نے آج نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے. زنیرہ سامنے آئی اور سر جھکا کر کہتی ہے عمر وہ دن بھی یاد ہے کہ اپنی اس جوانی کا جوش تو نے مجھے دکھایا تھا اور میرے جسم پر کوڑے برسائے تھے، وہ دن بھی یاد ہے کہ نہیں؟ عمر سر جھکا لیتے ہیں اور جو جملہ بولتے ہیں وہ حضور کی محبت کا ثبوت دیتا ہے. کہا زنیرہ جب تجھے پیٹا تھا تو محمد عربی کے چہرے کی زیارت نہیں کی تھی، اب زیارت کر لی ہے تو اعلان کرتا ہوں کہ ہے کوئی مائی کا لال جو میرے دل سے محمد کی محبت کو نکال. واہ واہ. کہا پہلے حضور کو دیکھا نہیں تھا، جب سے دیکھا ہے حضور کا دیوانہ ہو گیا ہوں. اور حضرت ابو ہریرہ حضور کے حسن کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کہا حضور کا حسن ایسا تھا جیسے 14ویں کا چمکتا ہوا چاند ہوا کرتا.
हुजूर के मुखड़े को कोई देखता तो हुजूर का गर्विदा हो जाता। उमर कहते हैं सुनहरा मारा इसलिए था कि रसूलुल्लाह का दीन भी नहीं समझा था, हुजूर का चेहरा भी नहीं देखा था। आज इसलिए होका लगा रहा हूं क्योंकि मोहम्मद अरबी के चेहरे की ज़ियारत करके आ रहा हूं। जो हुजूर को देखता था हुजूर का गर्विदा हो जाया करता था। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनके इस्लाम लाने के बाद अल्लाह ने इस्लाम को बहुत तकवीयत दी। हजरत इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह के सहाबी हैं और कहते हैं कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने से इस्लाम को तकवीयत मिली। आपकी हिजरत से अल्लाह ने दीन इस्लाम को नुसरत दी थी, क्योंकि रसूलुल्लाह ने दुआ मांगी थी, मालिक या उमर बिन खत्ताब दे दे या अमर बिन हिशाम दे दे, और नबी की दुआ पूरी हुई। हजरत उमर बिन खत्ताब इस्लाम लाते हैं। और आप और मैं सब बखूबी वाकिफ है कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े सख्त मिजाज के मालिक थे, लेकिन यही उमर जब इस्लाम कबूल करते हैं, जब आप खिलाफत पर तख्ते खिलाफत पर मुतमक्किन होते हैं, तो आप जो खुतबे पर पहला जुमला कहते हैं लोगों तुम जानते हो मैं बड़े सख्त मिजाज का था। और उसमें हिकमत ये थी कि जब रसूलुल्लाह थे हुजूर नरम थे इसलिए मैं सख्त था। अबू बकर आए तख्ते खिलाफत पर मुतमक्किन हुए, वो नरम मिजाज के मालिक थे इसलिए मैं सख्त था। लेकिन आज उमर तख्ते खिलाफत पर बैठे, लोगों आज से मैं तुम्हारे लिए नरम बन गया, अल्लाह अकबर। आज से तुम्हारे लिए मेरे दिल में नरमी का गोशा है। हाँ, जो कुफार और मुनाफिकीन होंगे वो मेरे गुस्से को देखेंगे, लेकिन हर मुसलमान के लिए उमर आज से नरम होता है। सुभान अल्लाह ने इस दीन को हजरत उमर के जरिए बड़ी इज्जतें दी है। अगर ये कहानी बयान की जाए इख्तिसार के साथ पेश, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह, और ये अपनी इस ओहदे का जो